बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 40वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फ़रार। आज हम इस किताब का सफ़ा नंबर 340 से आगाज़ करेंगे। किताब को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। आइए शुरू करते हैं। उजले की राजपूतनी। जब वो घर पहुंचा तो अली अहमद कहकहा पर कहकहा लगा रहे थे। देखो ना सैयदा, वो कह रहे थे, पहले भी आई थी राजो, पर पहले तो वो शमीम की मेहमान थी ना, पुरानी सहेलियां हैं ये दोनों। शमीम चिल्लाई, जान न पहचान, खाला जी सलाम। अली अहमद ने शमीम की बात गोया सुनी ही नहीं और अब तो बहनें बन गई हैं। बहन, शमीम चिल्लाई, तू इसकी बातें ना सुन। अली अहमद ने हंसकर शमीम की बात काट दी। ऐसे मजाक ये राजो से किया करती है, बेतकल्फ़ी जो हुई। मैंने सोचा अगर ये दोनों बहनें बनी हुई हैं तो उन्हें इकट्ठा ही कर दो, सो मैंने राजो से निकाह पढ़वा लिया। पूछ लो शमीम से, गलत बात नहीं कह रहा मैं। और पेशतर इसके कि शमीम कोई बात करे, वो मान एली की तरफ मतवज्जो हो गए। हाय एली, तुम यहाँ? फिर ख़ुद ही बोले, और ठीक तो है, तू तो अब इम्तहान से फारिग हो चुका होगा, लेकिन तुमने अपनी अम्मी को सलाम नहीं किया। तू तो अच्छी तरह वाकिफ़ है राजो से, उनकी बड़ी दोस्ती है एक दूसरे से। जब ये दौलतपुर में था तो अक्सर जाया करता था राजो के यहाँ। वो हंसने लगे। राजो साजो आजो सभी से वाकिफ़ है अली, हकीमन को भी जानता है, क्यों अली? वो हंसने लगे। और अली तो बहुत खुश होगा, मुफ्त का एक भाई मिल गया है इसे। तुमने शेरू को नहीं देखा अली? तुझे शेरू से मिलाएं। ला भाई लाजो, लाना ज़रा शेरू को। जाओ भाई, तुम दोनों खेलो चौगान में, ले जा इसे अली, सैर करा ला ज़रा। अली को चुपचाप खड़े देखकर मोहम्मदा रशीदा को बुलाने लगे। लो भाई, तुम ले जाओ इसे, अली तो शर्माता है। शर्माना तो हुआ, कभी छोटा बच्चा उठाया भी हो। इतने में मोहल्ले वालियाँ इकट्ठी हो गईं। क्या लाया है अब की बार, दिखा तो, एक ने कहा। हे, ये तो वही पुरानी राजो है। मैं समझी पहले कश्मीर का सेब लाया था, अब न जाने कहाँ का लाया होगा। सेब ही तो है, अली अहमद बोले। वो कश्मीर का था, ये कल्लो का है। वो दिखाने का होता है, ये खाने का। ये ज़रा तुर्शी होती है इसमें माँ, बल्कि तुर्शी की वजह से अच्छा होता है ये। मैंने कहा, ये दुल्हन छुपी हुई क्यों बैठी है? दूसरी बोली। दुल्हनें छुपी हुई ही अच्छी लगती हैं बीबी। क्या शर्माती है हमसे? शहजाद दाखिल होकर बोले। शर्माती तो है, वो बोले। तुम्हारे मुकाबले की हो तो मैदान में आए। वो सब हंसने लगी। अब कर बात, एक चिल्लाई, हमसे ही बातें कर लिया करती है तू। शहजाद हंसने लगी। इस बेचारी का क्या कसूर है, ये तो लाने वाले की सूझबूझ होती है। सुना है शहजाद, वो तेरा सूझबूझ वाला शरीफ आया हुआ है। मोहल्ले वालियों ने कहकहा लगाया। बाहर क्यों नहीं निकलता मैदान में? अली अहमद ने कहकहा लगाकर कहा। लेकिन वो भी सच्चा है, घर में धन दौलत के अंबार लगे हों तो बाहर का फ़ायदा। ये कहकर वो अंदर दाखिल हो गए और राजो से ही करने लगे। हे बहन, नथो बीबी दाखिल होते हुए बोली, अभी तक अपने अली अहमद का चाव नहीं उतरा क्या, जो हर बार नहीं ले आता है? नहीं। शमीम ने होंठ निकाले। वही पुरानी तो है।
میں نے کہا دیکھوں تو اب کی بار کیا گل کھلایا ہے اپنے علی احمد نے۔ نتھو بی بی یہ کہتے ہوئے علی احمد کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر کیسے جائے گی بی بی؟ شمیم بولی۔ اندر تو دونوں میں دھینگا مشتی ہو رہی ہے۔ علی احمد کی آواز آئی۔ ہم سے زور آزمائی کرے گی تو راجپوتنی جو ہوئی اجلے کی راجپوتنی۔ لیکن ہم بھی علی پور کے ہیں۔ ہاں تو اندر جا کر کیا کرے گی بی بی نتھو؟ سیدہ بولی۔ تو بھی کیا اجلے کی راجپوتنی ہے جو اندر جائے گی؟ میں کیوں ہونے لگی اجلے کی راجپوتنی؟ نتھو بی بی جوش میں بولی۔ پر میں کیا علی احمد سے ڈرتی ہوں جو جہاں کھڑی رہوں گی؟ یہ کہہ کر نتھو بی بی شور مچاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اے ہے علی احمد، یہ کیا دھینگا مشتی شروع کر رکھی ہے تو نے؟ یہ صورت حالات دیکھ کر ایلی چپکے سے باہر نکل آیا۔ اندر علی احمد کہہ لگا رہے تھے۔ بی بی نتھو تم ہو؟ کہو کیا حال چال ہے؟ بول کیا چاہتا ہے؟ جب وہ چوگان میں پہنچا تو رضا لاٹھی ٹیکتا ہوا چھتی دیوڑی سے نکلا۔ کیوں بابو؟ وہ بولا۔ مفت کا بھائی ہاتھ لگا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھلا دو مٹھائی ورنہ بکو نہیں۔ ایلی چلایا۔ خواہ مخواہ میری بےعزتی کرتے ہو۔ ابھی تو بےعزتی نہیں کی میں نے، ابھی تو عزت کر رہا ہوں بابو۔ جب بےعزتی کرنے پر آؤں گا تو رو دو گے۔ چلو سیدھے چلو میرے ساتھ۔ ادھر کا رخ کیا تو یہ ہاکی سٹک چلاؤں گا۔ یار میرا چت پڑا ہوگا میدان کے بیچ۔ ارے بابو کے بچے، لاکھ بار تجھے سمجھایا کہ چھوڑ دے ہم سے چلاکی، مگر تو سنتا ہی نہیں۔ لاتوں کے بھوت بھلا باتوں سے مانتا ہے بھی۔ چل تجھے گھر لے کر جاؤں گا، اماں نے مکئی کی میٹھی روٹی پکائی ہوئی ہے، دونوں کھائیں گے۔ رضا کے گھر پہنچ کر وہ دونوں ایک طرف اکیلے میں جا بیٹھے۔ دیکھ بھائی، رضا نے بات شروع کی، پہلے تم اور ارجمند کیپ اور کپ کو پھانسنے میں لگے رہے اور ہم دیکھتے رہے۔ یہ کھیل اپنے بس کا نہیں۔ تم تماشا کرتے رہے اور ہم دیکھتے رہے۔ پھر تجھے امرتسر والی کا چکر پڑا اور تو اس کے عشق میں گھلتا رہا اور تو نے آ کر ہم سے ساری بات کہہ دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، ہم سے کہہ دو گے یار تو ہم ٹوکیں گے کیا؟ الٹا ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ کہو تو اٹھا کر لے آئیں اس امرتسر والی کو۔ کیا ہے، 2 سال کی سزا ہو جائے گی نا، جھیل لیں گے، تمہیں تو وہ سالی مل جائے گی۔ تم تو مزے کرو گے نا، کیا یاد کرو گے کہ ہاکی سٹک والا یار ملا تھا۔ لیکن یہ جس معاملے میں اب پھنسے ہو تم، یہ ہمیں پسند نہیں۔ اول تو وہ 2 بچوں والی ہے، دوسرے اس کا میاں تمہارا دوست ہے، اور پھر چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن بشرطے کہ تم اپنے منہ سے کہہ دو، اپنی زبان سے مانو اور کہو بھائی مجبور ہوں، پھنس گیا ہوں، پھر ہم مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ ایسے نہیں، چلاکی سے کام نہیں چلے گا ایلی۔ ہمارے ساتھ جس نے بھی چلاکی کی سالہ منہ کے بل گرا۔ یہ تم کیا بک رہے ہو؟ ایلی نے منہ پکا کر کے کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کون بک رہا ہے، رضا بولا۔ سارے محلے میں شور مچا ہوا ہے، ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے۔ کون سی بات؟ ایلی نے پوچھا۔ تم جو سارا دن اور آدھی رات تک اس کے گھر میں گھسے رہتے ہو، تمہارے لیے وہاں چائے بنتی ہے، کھانے پکتے ہیں، مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں۔ لوگ اندھے نہیں، یہاں علی پور میں بات چھپتی نہیں، یہ محلے والیاں تو تیور پہچانتی ہیں۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں کیا؟ ایلی نے غصے میں کہا۔ اچھے دوست ہو تم، مجھے دوست سمجھتے ہو مگر یقین نہیں کرتے میری بات پر۔ ایمان سے کہتا ہوں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تم مجھ سے بات چھپا رہے ہو۔ نہ چھپا مجھ سے، نہ چھپا، ظالم، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تجھے یار نہ کہا ہوتا تو اب تک آگ لگا دی ہوتی میں نے۔ رضا، ایلی آنکھوں میں آنسو چھلکا کر بولا، میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ رضا کے انداز کی درستی یکدم مفقود ہو گئی۔ دیکھ ایلی، وہ بولا، میں تیرا دوست ہوں، بول کیا چاہتا ہے تو، چاہے جائز ہو نہ جائز ہو، روپیہ چاہے تو مجھ سے لے لے، چاہے چوری کر کے لاؤں لیکن تیرے سامنے ڈھیر کر دوں گا۔ کسی سے دشمنی ہے تو بلا خوف کہہ دے، اسے ایک ایسی ہاکی سٹک نہ لا دوں تو میرا ذمہ۔ کسی سے محبت ہو گئی ہے تجھے تو بتا، کیسے نہیں مانے گی وہ،
کس کی جان ہے جو ہمارے یار کی بات رد کرے؟ جینا مشکل کر دوں گا، اور نہ مانے گی تو اور طریقے بھی ہیں۔ تو کسی طرح خوش رہ، اپنا تو صرف یہی ایک مقصد ہے کہ تجھے تکلیف نہ ہو۔ رضا کی آنکھیں بھر آئیں، اس کے چہرے پر حسرت جھلک رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں، وہ بولا، میں نے کبھی کسی دوست کے لیے اتنی محبت محسوس نہیں کی۔ پتہ نہیں تم سے مجھے اس قدر لگاؤ کیوں ہے، تمہارا خیال کیوں رہتا ہے مجھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایلی کے دل میں ایک بھیڑ لگ گئی۔ رضا کے اظہار محبت پر اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ رضا کے گلے لگ کر رو پڑے اور اسے ساری بات بتا دے، لیکن جب وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو شہزاد سامنے آ کھڑی ہوتی۔ مجھے بدنام نہ کرنا ایلی، کھلونا سمجھ کر مجھ سے کھیلنا نہیں۔ اس وقت شہزاد کے تمام تر رنگینی اور شوخی غم و حسرت میں بدل جاتی اور ایلی بات کہتے کہتے رک جاتا۔ نہیں، میں تمہیں بدنام نہیں کروں گا، تم کھلونا نہیں ہو شہزاد، تم تو رانی ہو، ملکہ ہو، تم سے بھلا کون کھیل سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ایلی محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجرم ہے جو اپنے عزیز دوست رضا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مہارانی یا مہترانی؟ دیر تک وہ دونوں خاموشی سے مکئی کی میٹھی روٹی کھاتے رہے۔ پھر دفتن ساتھ والے مکان سے شہزاد کی حسین آواز یوں گونجی جیسے کوئی کوئل تان اڑا رہی ہو۔ اس کی آواز کو سن کر ایلی چونک پڑا، اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں وہی تو ہے، رضا ہنسنے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمہاری کیا حالت ہو جاتی ہے؟ کیا حالت ہو جاتی ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ بولا۔ سنو سنو، فضول باتیں نہ کرو۔ شہزاد کا کہکہا پھر سنائی دیا۔ اس کے ساتھ بھدی سی آواز میں کوئی ہنس رہا تھا۔ اس محلے کے جوہر میں یہ اکیلی ایک ہی راج ہنس ہے، چلتی ہے تو جیسے پانی کی لہر اٹھ رہی ہو، بولتی ہے تو جیسے کوئل کوک رہی ہو، بات کرتی ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ مگر ایلی، رضا بولا، میرا دل کہتا ہے یا تو یہ مہارانی ہے اور یا مہترانی۔ کیا مطلب؟ ایلی نے پوچھا۔ بس یا تو بہت اونچی چیز ہے اور یا نیچ ہے، بے حد نیچ، یا تو واقعی پرستش کے لائق ہے اور یا ہر دوسرے چوتھے روز یہ اس گھر میں آتی ہے جہاں اس وقت ہنس رہی ہے۔ رضا نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اور غفور اور ظفر کے ساتھ وہ مذاق کرتی ہے، وہ کہکہے لگاتی ہے اور پھر بآواز بلند ذرا نہیں جھجکتی، ڈرتی نہیں۔ یا تو بڑے دل والی ہے اور یا بڑی چلاک عورت ہے۔ اللہ کرے رانی ہی ثابت ہو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ شہزاد کی آواز سنائی دی۔ ان کا کیا ہے؟ وہ تو کبوتر کی طرح آنکھیں موند کر حقے کی نئے منہ میں دبا کر بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہاں آتے جاتے ہیں؟ ان کا یہاں چھٹی پر آنا نہ آنا برابر ہے۔ وہ کہاں مار کر ہنسنے لگی۔ سن لیا؟ رضا بولا۔ وہ گدھ کہاں اس لائق تھا کہ اسے مورنی مل جائے؟ ہے واقعی مورنی، لیکن تمہیں کیا، تم مجھ سے جھوٹ تو بولتے ہی نہیں۔ رضا کے گھر سے نکل کر وہ چپ چاپ فرد کی طرف چلا آیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ گھر جا کر چارپائی پر لیٹ جائے۔ رضا کی بات اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئی تھی اور شہزاد کی باتوں اور کہکہے نے ان شبہات کو ہوا دی تھی۔ شہزاد کے رویے اور رضا کی باتوں کی وجہ سے ایلی کے دل میں شکوک پیدا ہو رہے تھے۔ ایلی کو غفور سے خدا واسطے کی نفرت تھی، اسے ان کے سارے خاندان سے نفرت تھی۔ غفور کے 4 بھائی تھے، ان کا تمام تر کنبہ محلے والوں سے الگ تھلگ رہا کرتا تھا۔ ان کی روایات ہی مختلف تھیں، وہ محلے کے آصفیوں سے زیادہ تعلقات نہیں رکھتے تھے، چونکہ ان کے والد باہر سے آ کر وہاں مقیم ہوئے تھے۔ البتہ ان کی والدہ محلے ہی کی لڑکی تھی جو رشتے میں ایلی کی دادی کی ہمشیرہ تھی۔ غفور ایلی سے عمر میں 4 سال بڑا تھا۔ غفور کو دیکھ کر ایلی محسوس کرتا تھا جیسے وہ محض گوشت کا لوتھڑا ہو۔ اس کی شخصیت میں جسم کا عنصر بے حد غالب تھا، نگاہوں سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ روح کی روشنی سے محروم ہو۔ جب وہ کھجاتا تھا تو اس کی آنکھوں میں گرسنا جھلک واضح دکھائی دیتی تھی اور وہ اکثر نامناسب مقامات پر کھجایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی نگاہیں تندی سے بھری ہوئی تھیں، بات کرتا تو اس میں جارحیت کا عنصر جھلکتا۔ ایلی کی غفور سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایلی میں کمتری کا احساس تھا اور غفور کا رویہ جھوٹی عظمت اور زوم کا حامل تھا۔
تمام بھائیوں میں صرف غفور کی شخصیت میں یہ عنصر باقی تھا۔ باقی بھائی الگ رہنے کے باوجود شوکت نفس سے بھرے ہوئے نہیں تھے، وہ سب خود غفور سے نالاں تھے، اور بوڑھا باپ تو اس کی وجہ سے سراسر زچ تھا۔ شہزاد کا غفور سے ملنا علی کو قطعی طور پر ناپسند تھا، لیکن شریف کی سگی ہمشیرہ غفور کے بھائی الطاف سے بیاہی ہوئی تھی، لہٰذا شہزاد کو وہاں جانے سے روکنا ممکن نہ تھا۔ شہزاد کو دوسروں سے بے تکلفانہ بات کرتے ہوئے سن کر علی محسوس کرتا تھا جیسے اس کی باتوں میں وہی دو دھاری مفہوم ہو جس کا اظہار وہ علی سے کیا کرتی تھی، اور اس کے اشارات اور کنایات اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ وہ محسوس کیا کرتا تھا جیسے شہزاد ہر کسی سے وعدے کرتی ہے اور اپنے خصوصی انداز میں اپنی محبت کا یقین دلاتی ہے۔ اس خیال پر وہ ایک عجیب وحشت میں مبتلا ہو جاتا، اس کا اپنا احساس کمتری شکوک کو ہوا دیتا اور وہ آتش رقابت میں جلتا۔ صحرا نوردی۔ شہزاد کی باتیں سننے کے بعد اس کے لیے رضا کے پاس بیٹھے رہنا ناممکن ہو گیا اور وہ اٹھ بھاگا۔ اسے قطعی طور پر معلوم نہ تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، جانے کے لیے کوئی جگہ بھی تو نہ تھی۔ علی احمد کے گھر میں ٹین کا سپاہی ربڑ کی گڑیا سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ باہر شمیم آنسو بہا رہی تھی۔ ہاجرہ چپکے سے کونے میں کھڑی تھی جیسے اسے گھر کے تمام افراد کی زر خرید غلام ہو۔ سیدہ چپ چاپ جائے نماز پر بیٹھی تھی، وہ یا تو نماز پڑھتی اور یا گھٹنوں میں سر دے کر آلو چھیلنے میں مصروف رہتی۔ بڑے سے بڑا ہنگامہ بھی اس پر کوئی اثر نہ رکھتا تھا، جیسے آندھی میں کوئی چھوٹا سا پودا جھک کر زمین پر لیٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے حتیٰ کہ آندھی کا زور کم ہو جاتا اور وہ پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیدہ کو دیکھ کر علی محسوس کیا کرتا جیسے کسی بہت زوردار آندھی نے اسے ہمیشہ کے لیے ہموار کر دیا ہو، اور اب یہ چھوٹے چھوٹے ہنگامے اس کے لیے بے معنی ہو چکے ہوں۔ علی احمد کے گھر میں وہی ایک چھوٹا کمرہ تھا جو علی کے لیے جاذب توجہ تھا، وہ کمرہ جس میں دادی اماں رہا کرتی تھی۔ دادی اماں کی موت کے بعد وہ کمرہ جوں کا توں پڑا تھا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔ تخت ویسے ہی کونے میں بچھا ہوا تھا جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی، اور اس کے پاس ہی وہ کھوکھا تھا جس میں وہ علی کا گیند یا دوسری چیزیں سنبھال کر رکھا کرتی تھی۔ چارپائیاں اسی طرح پائے ستون پر لگی ہوئی تھیں جن کے نیچے مٹی کے برتنوں کی قطاریں تھیں اور ٹوٹے پھوٹے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر علی کا دل بھر آتا تھا۔ اس کمرے میں جانا علی کے لیے تکلیف دہ تھا۔ پھر فرد کا گھر تھا، وہاں فرد کے علاوہ اجمل کے والد فیروز مقیم تھے۔ نیچے فرحت اور ہاجرہ رہتی تھیں اور اوپر چوبارے میں فیروز رہا کرتے تھے۔ فیروز کو وقت پر نہانے، وقت پر چائے پینے، کھانا کھانے اور وقت پر سیر کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ ان مقررہ کاموں کے علاوہ یا تو وہ سارا دن چارپائی پر پڑے رہتے اور یا رمل اور نجوم کی جھنتریوں کا مطالعہ کیا کرتے۔ نیچے فرحت بیٹھی کپڑے دھونے یا سینے یا کھانا پکانے میں مصروف رہا کرتی تھی۔ علی کے لیے وہاں بیٹھنا بے حد مشکل تھا۔ اول تو وہ کمرے بے حد اداس تھے، دوسرے فرحت جوش محبت کی وجہ سے ہر بات میں علی کی بھلائی اور بہتری کا تذکرہ کرنے کی عادی تھی، اور علی کی بھلائی اور بہتری کے متعلق فرحت کے خیالات سے علی کو قطعی طور پر اتفاق نہ تھا۔ فرحت علی کی لاتعلقی کو محسوس کر کے شہزاد کا قصہ چھیڑ دیتی تھی، اور طنز میں فرحت کا جواب نہ تھا۔ محلے میں وہ کسی کے ہاں جانے کا عادی نہ تھا، اسے دوسروں کے گھر میں جاتے ہوئے وحشت ہوتی تھی۔ محلے والیاں اگرچہ بڑی محبت اور ہمدردی سے اسے ملا کرتی تھیں، لیکن ان کی ہمدردی میں ترس کا عنصر شامل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ فطری طور پر وہ لوگوں کی نگاہوں سے گریز کرتا تھا، چاہے ان میں ہمدردی ہو یا تحسین۔ اس کے لیے باہر نکلنا بھی مشکل تھا، چونکہ آصفی محلے کی دیوریوں میں عورتوں کا جھمگٹا ضرور ہوتا تھا۔ چوگان میں بیٹھ کر عورتیں اپنے کام کاج کیا کرتی تھیں جیسے وہ گھر کا صحن ہو۔ عورتیں بالے کے مکان کی دیوری میں بیٹھی رہتی تھیں، یا تو وہ اپنے اپنے کام میں منہمک ہوتیں اور یا خالی بیٹھ کر باتوں میں مصروف رہتی۔ محلے میں ازار بند بننا سب سے بڑا مشغلہ تھا، اور ازار بند بننے میں محلے کی عورتوں کو اس قدر مہارت ہو چکی تھی کہ ان کی انگلیوں پر تاگے کھیلتے تھے۔ نگاہیں آوارہ رہتی تھیں اور زبانیں یوں چلتی تھیں جیسے کینچیاں ہوں۔ اندر کسی اندھیرے کمرے میں بالا تخت پر اپنی چیزیں رکھے بیٹھا آپ ہی آپ باتیں کرتا رہتا۔ اس روز علی نے سوچا چلو بالا کے ہاں جا بیٹھو، کچھ وقت گزر جائے گا۔ جب وہ چوگان میں پہنچا تو شہزاد کے چوبارے کی کھڑکی میں کسی نے اشارے سے اسے بلایا۔ نہ جانے کون ہے، علی نے سوچا، شاید جانو ہو۔ پھر اس نے شریف کی آواز پہچان لی، کھڑکی میں شریف کھڑا اسے بلا رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہے، وہ سوچنے لگا۔
बाहर सूरत शरीफ से इनकार करने की उसमें हिम्मत न थी। चौबारे में शरीफ अकेला बैठा था। वो तो महज इत्तेफाक से मेरी निगाह पड़ गई। शरीफ ने कहा, मुन्ना तुम तो शायद आते ही ना, क्या बात है अली? शरीफ ने मुल्तजी निगाहों से इसे देखते हुए कहा, तुम हमसे इस कदर गुरेज़ा क्यों करते हो? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तन्हाई में शायद तुम मुझे अपनी नीम का किस्सा सुना सको। शहजाद के सामने तो हिचकिचाते हो ना। बताओ, कभी मिली भी है तुमसे? अली मुस्कुराया। डरो नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा, वो बोला। घबराओ नहीं। अली की समझ में नहीं आता था कि क्या कहे, मिले ना मिले। वो बोला, मतलब तो जज्बे से है ना? बिल्कुल बिल्कुल। शरीफ का चेहरा मुसर्रत से जगमगा उठा। अगर जज्बे में खलूस है तो समझ लो बेड़ा पार है। सच कहते हो, सच कहते हो। शरीफ ने ठंडी आह भरी। चाहे तबाह हो जाओ, लेकिन जज्बे में खलूस और शिद्दत कायम रहे। ऐसी तबाही पर सैकड़ों आबादियाँ कुर्बान हैं। अच्छा, इसके अजीज़ों को इल्म है क्या? मालूम नहीं, अली ने कहा। शायद इल्म हो, लेकिन कैसे मालूम हो सकता है उन्हें? मैंने तो कभी किसी से बात नहीं की, और अब्बा को तो अभी अपने चाव से फुर्सत नहीं। शरीफ हंसने लगा। इसे अपने चाव से फुर्सत कैसे मिले? शहजाद दाखिल होकर बोली, सारा महल्ला छान मारा मैंने, लेकिन तुम्हारा पता न चला। पहले बाले के यहाँ गई, फिर अर्जुमंद के घर गई, उधर गफूर की तरफ जा पहुंची, वहाँ ना मिला तो मैंने कहा शायद अपने अब्बा के पास बैठा हो। आखिर अपनी नई अम्मा को भी तो सलाम करना था। देख ले, हमने बैठे बैठे तलाश कर लिया। शरीफ ने कहा, कच्चे धागे से बंधा आया है, चाहे पूछ ले इससे, खुद नहीं आया ये। शहजाद ने आह भरी। हमें यह कच्चा धागा नसीब ना हुआ। हमने अपनी ज़िंदगी वैसे ही खो दी। हमें अल्लाह ने इश्क नसीब ही ना किया। अपने अपने नसीब हैं। जिसके साथ हमारी संजोग मिले वो पहले ही से किसी और के हो चुके थे। अच्छा, शरीफ बोला। इसके अंदाज में एहतजाज था। गलत कह रही हूँ क्या? शहजाद चमक कर बोली। मियाँ अपनी धुन में बैठे रहते हैं, अली अपनी धुन में आवारा रहता है। एक मैं हूँ जो बगैर किसी धुन के कब्बे की तरह यहाँ से उड़ा या वहाँ जा बैठी। अब पंछियों को भी कव्वे बनने का शौक चुराया, अली बोला। पंछी? शहजाद ने गुस्से से अली की तरफ देखा। कभी थे ही पंछी। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। शरीफ बोला। ना ही आए तो बेहतर है। शहजाद हंसने लगी। महसूसात की दुनिया में रहने वालों को समझने की क्या ज़रूरत? अच्छा भाई, तुम जो कहती हो तो ठीक ही होगा। शरीफ आह भर कर बोला और फिर खामोश हो गया। करवटें और कहकहे। रात के वक्त जब अली चारपाई पर लेटा तो उसके दिल में मुतज़ाद किस्म के एहसासात थे। शहजाद और शरीफ के पास बैठे हुए से शरीफ पर तरस आता था। उस वक्त शरीफ की हैसियत हेच होकर रह जाती थी और शहजाद की बातें और इसके इशारात अली के दिल में पुख्ता यकीन पैदा कर देते थे कि वो उससे खेल नहीं रही, मगर इसकी लगन में बुरी तरह से सरशार है। लेकिन जो ही वो अकेले में लेटता तो शहजाद की बातें धुंधली पड़ जाती और अर्जुमंद और रज़ा की आवाज़ें बुलंद होती। मैं बताऊं अली, या तो वो महारानी है और या मेहतरानी। मेहतरानी, मेहतरानी। दूर कोई चलाता, फिर गफूर की भद्दी आवाज़ उभरती और शहजाद चीख कर कहती, उनका क्या है? उनका यहाँ छुट्टी पर आना या ना आना बराबर है, क्या फ़र्क पड़ता है? खिलाड़ी। महल्ले की मस्जिद के गुंबद से कोई उल्लू चीखता, खिलाड़ी। दूर कोई चमगादड़ इसका मुंह चढ़ाती। फिर एक रंगीन और शौक खिलाड़ी इसके रूबरू आ खड़ी हो जाती और वह शरीफ को इशारे करती, अपनी तरफ बुलाती और इसका जिस्म उभरता सिमटता जैसे शदीद ख्वाहिश इसे बुलवा रही हो। फिर इसके कपड़े धज्जियाँ बनकर उड़ जाते और वह बरहना रह जाती। उस वक्त अली महसूस करता जैसे वो डायन हो। इस ख्याल पर उस पर दीवानगी तारी हो जाती। उसके दिल की अथाह गहराइयों से एक कर्ब उठता और जिस्म के रोए रोए को यूं धनकता जैसे रुई का गाला हो। वो दीवाना वार चारपाई पर करवटें बदलता। सारी रात वो चारपाई पर तड़पता रहा, हत्ता कि सुबह काजिब का वक्त हो जाता और फिर थक कर उसकी आंख लग जाती। फिर भी सोने को नींद से ताल्लुक़ ना होता, जैसे कोई मरीज़ किसी खौफनाक तकलीफ़ के तहत कुछ अरसे के लिए थक खाकर बेजान होकर पड़ जाता है। इसीलिए सुबह जब वो जागता तो वो ताजगी महसूस ना होती जो नींद के बाद इंसान महसूस करता है। बंद बंद दर्द करता, ऐंठन की वजह से एसाब दुखते और चेहरे पर मजमर्दगी छाई होती।
ابھی وہ رات کی واردات کے متعلق سوچ رہا ہوتا کہ سیڑھیوں میں کسی کے پاؤں کے رقص کی آواز گونجتی اور چھن سے شہزاد اس کے روبرو آ کھڑی ہوتی۔ چل اٹھ، وہ چائے کے لیے کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، ابھی لارڈ صاحب جاگے بھی نہیں، کیا زندگی ہے جیسے کوئی نواب زادہ ہو۔ وہ ہنستی۔ شہزاد کی باتیں سن کر اس کی تمام تر تھکن فرود ہو جاتی۔ اس کی ہر بات محبت کا پیغام ہوتی، اور یہ پیغامات ایسی شوخی اور رنگینی سے ایلی تک پہنچائے جاتے کہ اس پر نشے کسی کیفیت طاری ہو جاتی، اور رات کے شکوک اور بے خوابی گویا اسے یاد ہی نہ رہتے۔ اگر کسی وقت اسے رات کے کرب کا خیال آتا تو وہ بھی ہنس دیتا۔ میں بھی کیسا پاگل ہوں، وہ سوچتا، جو خام خواہ کے شکوک پال لیتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود پھر جب رات پڑتی تو دن کے وہ لطیف اور رنگین پیغامات اس کے ذہن سے مٹ جاتے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہی بھیانک تصاویر متحرک ہو جاتی، اور وہ شدت کرب سے تڑپتا اور کروٹیں لیتا، حتیٰ کہ صبح کاذب کے وقت تھک کر بے ہوش ہو جاتا۔ اس طرح اس کی زندگی دو رخی حیثیت اختیار کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی شہزاد کی شخصیت اس کے نزدیک رادھا اور راہو دونوں کی خصوصیات سے مزین ہو گئی۔ وہ بیک وقت اسے پاکیزہ ترین معصوم محبوبہ اور چال باز کھلاڑی دکھائی دیتی تھی۔ ایک ساتھ میں ایلی اسے خلوص بھرے سجدے کرتا تھا، دوسری ساتھ میں ناگن سمجھ کر اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا۔ یہ کیفیت ایک دیوانگی کی حیثیت اختیار کر گئی، حتیٰ کہ اس کے لیے جاننا مشکل ہو گیا کہ آیا وہ اس حسین اور پاکیزہ دیوی کی وجہ سے وہاں سیس نوانے پر مجبور تھا، یا اس دلکش ناگن سے ڈسے جانے کے شوق نے اسے وہاں رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کرب کی شدید لذت جو وہ رات کے وقت محسوس کیا کرتا تھا اسے شہزاد سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی ہو، اور ایذا پرستی کا جنون اس کے سر پر سوار ہو۔ بہرحال یہ تو ایک مسلم امر ہے کہ اگر شہزاد صرف حسین و جمیل عورت ہوتی تو شاید ایلی کے دل میں اس کے لیے اس قدر عظیم جذبہ پیدا نہ ہوتا، اور ہوتا بھی تو اسے اس قدر دوام حاصل نہ ہوتا۔ جرگہ۔ کچھ دن کے بعد ایلی کا نتیجہ نکل آیا۔ وہ FA میں پاس ہو گیا۔ علی احمد نے اسے 3rd ایئر میں داخل کرانے کے لیے لاہور بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایلی کو بہت لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ ایلی ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب وہ سب داؤ اور گر بتا چکے تو ایلی نے کہا، دیکھیے ابا جان، آپ کے فرمان بالکل درست ہیں، لیکن آپ مجھے اسلامیہ کالج میں داخل نہ کرائیں، چونکہ وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں میں اطمینان سے نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ان بے ضابطگیوں کا عادہ نہ ہو جو پہلے مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، تو مہربانی سے مجھے گورنمنٹ یا مشن کالج میں داخل کروا دیجیے۔ ہاں، وہ بولے، ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف لڑکوں کو ادھر ادھر بھیجا تاکہ وہ تینوں کالجوں کے پراسپیکٹس لے آئیں۔ پراسپیکٹس مہیا کرنے کے بعد وہ اپنے بڑے بڑے رجسٹر لے کر چٹائی پر بیٹھ گئے اور سارا دن مختلف کالجوں کی فیس اور دیگر اخراجات جوڑتے رہے۔ انہوں نے رقمیں بار بار لکھی اور بار بار انہیں جمع کیا، ایک میزان کو دوسرے میزانوں سے ملایا، اور کئی ایک گھنٹوں کے بعد اطمینان سے سر اٹھا کر بولے، ٹھیک ہے، تو تم کل ہی لاہور روانہ ہو جاؤ اور جا کر اسلامیہ کالج میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا، ایلی بولا، کیا آپ مجھے کسی اور کالج میں داخل کرائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ننگے پیٹ کو کھجاتے ہوئے بولے، سیدہ، او سیدہ، ذرا ادھر آنا ذرا 1 منٹ کے لیے۔ اور جب سیدہ آئی تو کہنے لگے، بھلا بتاؤ تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایلی کو مشن کالج میں داخل کرائیں؟ جب اپنا اسلامی کالج موجود ہو تو عیسائیوں کے کالج میں کیسے داخل کرائیں؟ کیوں سیدہ؟ ایمان سے کہنا ہے۔ سیدہ ہاتھ ملتے ہوئے بولی، اس عیسائی کالج میں جہاں اپنے محسن کا لڑکا پرویز ایسا گیا کہ پھر لوٹ کر نہ آیا، بس عیسائی ہو گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ماں نے اسی غم میں جان دے دی، اور باپ کا جو حال ہو رہا ہے وہ کس سے چھپا ہے؟ دیکھو سیدہ، وہ بڑی سنجیدگی سے بولے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے گورنمنٹ کے کالج میں داخل ہو جائے یا عیسائیوں کے کالج میں، 10 روپے کا فرق پڑ جائے تو کیا ہوا؟ مطلب تو یہ ہے کہ تعلیم اچھی ہو جائے لڑکے کی۔ بس صرف یہ خیال آتا ہے کہ اگر اپنا اسلامی کالج موجود ہے تو پھر کیا ہمیں ایلی کو عیسائیوں کے کالج میں داخل کرانا چاہیے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ تم پر رہا، جو تم کہو وہی کروں گا میں۔ ذرا شمیم کو بھی بلا لوں نا، اس کی مرضی بھی پوچھ لیں، اور حاجرہ کہاں ہے، اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، کیوں سیدہ؟ سیدہ شمیم کو بلانے گئی تو وہ اٹھ کر جنگلے میں جا کھڑے ہوئے اور چلا چلا کر محلے والیوں کو بلانے لگے۔ میں نے کہا، مائی برکتیں، ذرا آنا تو 1 منٹ کے لیے۔
اے بی بی نتھو، تو کیا کر رہی ہے؟ ہر وقت ہزار بند ہی بنتی رہتی ہے، کبھی اللہ اور رسول کا کام بھی کر لیا کر۔ ذرا یہاں تیرا مشورہ لینا ہے، بہت ضروری بات ہے۔ علی احمد نے شور مچا کر محلے والیوں کو اکٹھا کر لیا اور پھر اس جرگے کے سامنے علی کے داخلے کا مقصد نہایت خوبصورتی سے پیش کر دیا۔ محلے والیاں یک زبان ہو کر علی احمد کی رائے پر اش اش کر رہی تھیں اور وہ بار بار چلا رہے تھے، دیکھ ماں برکتے، میرا کیا ہے، مجھے تو لڑکے کو داخل ہی کرنا ہے نا، یہاں نہ کیا وہاں کر دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اول تو اخراجات میں کمی زیادتی ہوتی نہیں، اور اگر ہو بھی بی بی نتھو تو کیا ہے، اپنے بیٹے سے بڑھ کر کون ہوتا ہے؟ انہی کے لیے تو محنت مزدوری کرتے ہیں ہم، اور پھر جہاں سو وہاں سوا سو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب سوچ لو تم، ایک تو عیسائیوں کا کالج ہے جہاں عیسیٰ مسیح کی بائبل پڑھتے ہیں، دوسرا ہے اپنا اسلامی کالج جہاں اللہ اور رسول کے احکامات اور اسلام کے ارکان کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب تم ہی فیصلہ کر لو۔ ہاں۔ ججوں کے فیصلے کے بعد علی احمد نے ایک بار پھر رجسٹر میں اندراج شدہ رقوم کے میزان دیکھے، ایک بار پھر رقمیں جمع کی اور پھر یوں فاتحانہ انداز سے مسکرانے لگے جیسے کوئی سوداگر بہت بڑے منافع کا سودا نپٹا کر گرد و پیش پر نگاہ ڈال رہا ہو۔ اگلے روز سیڑھیوں میں دھما چوکڑی کی آواز کے بغیر، چھن چھنانن کیے بغیر شہزاد چپکے سے داخل ہوئی۔ تو جا رہا ہے؟ وہ بولی۔ سنا ہے کالج میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں، ایلی نے کہا۔ تمہارے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے، وہ بولی، صرف 60 میل کا فرق ہے، 4 گھنٹے کا فرق سمجھ لو۔ اچھا، وہ ہنسا، میں تو سمجھا تھا کہ یہ سمجھ کی بات نہیں۔ ہاں، وہ بولی، یہ احساس کی بات ہے۔ چلو، وہ چائے پر بلا رہے ہیں۔ ایلی بگڑ گیا۔ میں نہیں جاتا۔ وہ بلانے والے کون ہیں؟ بلانے والے کا خیال نہ کرو، بلاوی کا تو خیال کرو، میری طرف دیکھو۔ وہ بولی، نہ میں نہیں دیکھتا۔ وہ منہ پھیر کر بولا، دیکھے بغیر رہ بھی سکو گے؟ وہ ہنسی۔ فرت چپکے سے داخل ہو کر جھٹ سے بولی، کون کسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکے گا؟ میں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، شہزاد ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ کسے دیکھے بغیر؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں اور کسے؟ شہزاد ہنستے چلے گی۔ مجھے؟ اور کیا ایلی کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی؟ اس ایلی کے؟ ذرا ایلی بھائی کی صورت تو نہ دیکھ، نہ جانے بھائیوں کے متعلق بہنیں غلط فہمیاں کیوں پار رکھتی ہیں۔ چلو بینا، آپ کے مجھے فرض سے پٹوا کے رہو گے، وہ ایلی سے مخاطب ہو کر بولی۔ چلو بینا، اور ایلی چپکے سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ ایلی کا خیال تھا کہ شریف کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ لاہور جائے گا تاکہ ایک روز شہزاد سے اکیلے میں مل سکے، مگر شریف نے چپکے سے اپنی چھٹی بڑھا لی تھی، اس لیے اس کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ ادھر علی احمد تقاضا کر رہے تھے کہ جل جائے، لہٰذا اسے اپنی مرضی کے خلاف لاہور جانا ہی پڑا۔ جاتے وقت اس نے ان بہے آنسوؤں سے شہزاد کی طرف دیکھا اور ہونٹ ہلائے بغیر اشاروں کی مدد سے شہزاد سے اظہار درد دل کیا اور رخصت ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔